48 Laws of Power बाय रॉबर्ट ग्रीन। ताकत के 48 कवानीन। इस किताब में बयान की गई बहुत सी बातें हमें माशरती, मजहबी और इखलाकी हवाले से बुरी लग सकती हैं, और शायद ये बातें बुरी भी हैं, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि इन कवानीन के इत्तलाक करके सदियों से हमें कंट्रोल किया जा रहा है। इस किताब की समरी हमारी ज़ाती नज़रियात की तरवीज नहीं, हमने सिर्फ इस किताब में बयान की गई बातों की वजाहत की है, जिसमें हमारी ज़ाती पसंद और नापसंद को कोई अमल दखल नहीं। खुलासा। ताकत की तारीख, राज और इनर वर्किंग्स को डिस्कवर करें। अगर बचपन में आपके वालिदैन आपकी बहुत हिफाजत करते थे, तो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आपको कई हैरानकुन मज़ाहिर का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आपने उन सभी बातों पर यकीन किया था जो उन्होंने आपको ईमानदारी और सच्चाई के बारे में बताई थी। उम्मीद है कि अपने नए क्लासमेट से मिलने के बाद आपको बहुत सारे नए तजर्बात मिले होंगे और बिलाशुबा आपने उनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। हो सकता है कि अचानक आप पर वाज़िया हो गया हो कि सच्चाई सीधे सादे और कम एतमाद रखने वाले लोगों के लिए है, और सिर्फ सच्चाई से आप पुरएतमाद और पुरकशिश नहीं बन सकते। साफ अल्फाज में सिर्फ सच्चाई पर अमल करके आप बहुत ताकतवर नहीं बन सकते। तो हकीकत यह है कि हमेशा अच्छे होने की कोशिश करना शायद आपकी कामयाबी को रोक भी सकता है। ये सब बातें इस किताब में लिखी गई हैं। बिलाशुबा अगर आप एक बिजनेसमैन और सियासतदान हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले ही से इस बात को जानते थे, जो मैं अब आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ। आइए इसे एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कभी आप जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने गहराई और तफसील से ताकत की तारीख और इसके काम करने का तरीका जानने का फैसला किया। वो जानना चाहते थे कि ताकत तक रसाई आखिर कैसे मुमकिन है, ताकत का इस्तेमाल कैसे करें और इसके गलत इस्तेमाल से कैसे बचें। वो ताकत के 48 कवानीन ढूंढ कर लाए, और इस समरी में हम उनमें से 7 सबसे ताकतवर कवानीन पर फोकस करेंगे। इस समरी में आप जानेंगे कि एक शुरुआती गलती आपको चेस टूर्नामेंट जीतने में कैसे मदद कर सकती है, एक वजीर को अपने बादशाह के लिए एक दावत का इंतजाम करने पर जेल में क्यों डाल दिया गया, और हथियार डालना कैसे कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा मौका फराहम करता है। अपनी ताकत का दिखावा करके नहीं, बल्कि अपने बॉस को जितवा कर आप अपने बॉस का दिल जीत सकते हैं। क्या आपने कभी अपने बॉस को मुतासिर करने की कोशिश की है और आप उसमें हार गए हैं? अगर आप कभी भी किसी पावरफुल पोजीशन पर बैठे किसी आदमी को मुतासिर करने में नाकाम रहे हैं, तो ये दरअसल खुद को उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश का नतीजा हो सकता है। ये याद रखें कि पावरफुल लोग हमेशा मरकज़े निगाह रहना चाहते हैं। उन्हें मुतासिर करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, और कई बार आपकी इस कोशिश से आपके बॉस लोगों की अटेंशन पाने में नाकाम हो जाते हैं और सबका अटेंशन आप पर शिफ्ट हो जाता है। अपने इस अमल से आप ना चाहते हुए भी अपने बॉस की इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचा बैठते हैं, लेकिन उनसे बढ़तर बर्ताव करना इससे भी ज्यादा बुरा साबित हो सकता है। ये एक ऐसा कदम है जिससे आपका बॉस आपको खुद के लिए और अपने मर्तबे के लिए एक खतरे के रूप में देखने लगेगा, जिसके नतीजे के तौर पर आपको कंपनी से बाहर भी निकलवाया जा सकता है। फ्रांस के बादशाह लुई द 14 और उनके फाइनेंशियल मिनिस्टर निकोलस फौकेट के ताल्लुक की मिसाल लीजिए। एक स्मार्ट और वफादार मुशीर निकोलस अपने बादशाह की ज़रूरत बन गए थे, लेकिन उन्हें साबिक वज़ीर आज़म की मौत के बाद भी वज़ीर आज़म के ओहदे की गारंटी नहीं मिल रही थी। बादशाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए निकोलस ने एक अजीम शान दावत का एहतमाम किया। वो बादशाह को अपने मर्तबे और असरो रसूख से आगाह करना चाहता था। अगले ही दिन निकोलस को बादशाह के हुक्म से गिरफ्तार किया गया। बादशाह ने सोचा कि उसको निकोलस से खतरा हो सकता है। बादशाह ने निकोलस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और बेचारे निकोलस को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। आपको कभी भी अपने बॉस को आउटशाइन करके उन्हें मुतासिर नहीं करना, लेकिन आप उनका फेवर कैसे हासिल कर सकते हैं? बेहतर हिकमत अमली ये है कि आप सभी को लीड करने वाले इस आदमी यानी अपने बॉस को दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट दिखाएं। मिसाल के लिए मशहूर माहिर फल्कियात और हिसाबदान गैलीलियो गैलीली को तहकीक के लिए कुछ रकम दरकार थी, और इसे पाने का
انہوں نے ایک آسان سا طریقہ اپنایا۔ جب انہوں نے سن 1610 میں جوپیٹر کے 4 مونز کی کھوج کی تو انہوں نے اپنی اس کھوج کو کوسیمو II دی میڈیچی، ایک بادشاہ کا نام دیا۔ یہ کیسے ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ گیلیلیو نے ہوشیاری کے ساتھ یہ کہا کہ جوپیٹر کے 4 چاند کوسیمو II اور ان کے 3 بھائیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ جوپیٹر خود ان 4 بھائیوں کے باپ کوسیمو کو ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے بادشاہ کی انا کی تسکین کے لیے گیلیلیو کو کوسیمو II کا سرکاری فلسفی اور حساب دان بنا دیا گیا۔ دوسرے لوگوں کے کام کا کریڈٹ لیں اور خود کے کاموں کی حفاظت کریں۔ کیا آپ نے کبھی بھی کسی دوسرے آدمی کے کام کی کسی اچھے حصے کو اپنا حصے کے طور پر کلیم کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی میتھس کے ٹیسٹ کے وقت ایک کلاس میٹ سے جوابات چرائے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تمام کام غیر اخلاقی لگیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاور کی ٹریننگ کے لیے دوسروں کے کام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ ماننا یا نہ ماننا آپ پر منحصر ہے۔ آپ اپنی توانائی کو اس کام پر کیوں صرف کریں گے اگر کوئی دوسرا آپ کے لیے وہ کام کر سکتا ہے؟ مثلاً کیا آپ جانتے ہیں کہ سربین سائنسدان نیکول ٹیسلا مشہور انوینٹر تھامس ایڈیسن کے لیے کام کرتے تھے، اور یہ حقیقت میں ٹیسلا تھے، ایڈیسن نہیں، جنہوں نے ایڈیسن کے مشہور پریمیٹیو ڈیزائن کو امپروو کر کے فیمڈ ڈائنامو کو تخلیق کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس دریافت کو بنانے کے لیے ٹیسلا نے پورے 1 سال تک محنت کی تھی، اکثر ہر دن 18 گھنٹے، جبکہ آج یہ ڈائنامو ایڈیسن کے نام پر ہے۔ ذرا سوچیں کہ کتنے سیاستدان اپنی تقریر کو خود لکھتے ہیں اور کتنے مشہور ناول نگار دوسرے رائٹرز کا نام بتاتے ہیں۔ شاید آپ گھوسٹ رائٹنگ کی ٹرم سے واقف ہوں، یعنی لکھتا کوئی اور ہے اور نام کسی اور کا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو عجیب لگ سکتی ہیں، مگر آپ اپنے آس پاس کے طاقتور لوگوں کو دیکھیے، آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی کہ اس دنیا میں چل کیا رہا ہے اور طاقت کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر آپ کو پاور چاہیے تو دوسروں کے کیے ہوئے کام کا نہ صرف فائدہ اٹھائیں بلکہ اس کا کریڈٹ بھی لیں، جیسے ایڈیسن اور ان کی کمپنی نے ڈائنامو پر ٹیسلا کے کیے گئے کام کا کریڈٹ لیا تھا۔ ایڈیسن نے ٹیسلا کے ساتھ اپنے پروفٹ کا 1 پیسہ بھی شیئر نہیں کیا، حالانکہ اس نے انہیں $50,000 دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر اخلاقی ہے، پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ایڈیسن کو کتنی پاور ملی۔ اس لیے ٹیسلا کے تجربے کو دماغ میں رکھتے ہوئے یاد رکھیں کہ کسی بھی طریقے سے کسی انوینشن اور کریشن کے لیے دیا گیا کریڈٹ اس انوینشن کو سچ میں کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کریڈٹ کو کلیم نہیں کرتے تو کوئی اور آپ کے آئیڈیا کو چرا لے گا اور اسے اپنے نام سے منسوب کرے گا۔ کسی پر پاور گین کرنے کا مطلب انہیں پورے طریقے سے سمجھنا اور ان کے دوست کے روپ میں اپنے آپ کو پوز کرنے کا ہے۔ یہ کسی پر پاور گین کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ شاید آپ نے کبھی اس مصیبت کا سامنا کیا ہو کہ آپ ایک مقابلے کو جیتنے کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن اپنے مد مقابل لوگوں کی اسٹریٹجی کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے، تو پھر آپ اس سچویشن میں کیسے پرفارم کریں گے؟ آئیے سنتے ہیں۔ پاور پانے کا ایک اور حربہ ان لوگوں کے بارے میں ضروری انفارمیشن جمع کرنا ہے جنہیں آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور کسی سے کچھ پانے کے لیے آپ کو ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنا زیادہ ان کے بارے میں جانیں گے، آپ اتنا ہی انہیں کنٹرول کر پائیں گے۔ ایک آدمی کے پلانز، کمزوریاں اور خواہشات کو جاننا آپ کو اس کے فیورز کو جیتنے اور اس کے ایکشنز کو گائیڈ کرنے میں مدد کرے گا۔ ایک آرٹ ڈیلر جوزف ڈیورن کی مثال لیں، جو سن 1920 میں ایک انڈسٹریلسٹ اینڈریو میلن کو اپنا کلائنٹ بنانے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر میلن آسانی سے ماننے والا نہیں تھا۔ اس لیے ڈیورن نے اپنے امپلائر کے بارے میں خفیہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے میلن کے عملے کو رشوت دینے کا فیصلہ کیا۔ جب انڈسٹریلسٹ میلن نے لندن کا سفر کیا تو ڈیورن نے اسے فالو کیا۔ ڈیورن اسی آرٹ گیلری میں پہنچے جسے میلن وزٹ کرنے والے تھے۔ بائی چانس ڈیورن نے میلن کو باتوں میں الجھا لیا۔ چونکہ ڈیورن کو میلن کے بارے میں پہلے سے ہی بہت کچھ پتا تھا، اس لیے انہوں نے آسانی سے میلن کا بھروسہ جیت لیا۔ ڈیورن نے انہیں یقین دلایا کہ آرٹ کے معاملے میں ان کی پسند مساوی ہے۔ ایسا کر کے ڈیورن نے میلن کا دل آسانی سے جیت لیا اور ڈیورن جلد ہی اینڈریو کے بیسٹ کلائنٹ بن گئے۔
یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں جو ڈیورن نے کیا۔ آپ انفارمنٹ یعنی مخبروں کو ہائر کر سکتے ہیں، یا اس سے بھی بہتر کسی آدمی کے دوست کے روپ میں خود کو ظاہر کر کے ایک جاسوس کا کام کر سکتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ تر لوگ ڈیورن کی طرح جاسوس ہائر کرنے کے آپشن کو چنتے ہیں، لیکن یہ حکمت عملی رسکی ہو سکتی ہے۔ آپ کیسے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ کے جاسوس آپ کے وفادار رہیں گے؟ اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کی معلومات درست ہیں، خود جاسوسی کرنا سب سے اچھا راستہ ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، پر اس دنیا میں طاقت کے حصول کے لیے یہ عمل ناگزیر ہے۔ یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ لوگ اجنبیوں کے ساتھ معلومات کے تبادلے میں ہچکچاتے ہیں، حالانکہ اپنے دوستوں کے ساتھ معلومات کا تبادلہ مشکل نہیں۔ اس لیے خود کو اپنے دوست کے روپ میں پیش کرنا ایک اعلیٰ حکمت عملی ہے۔ مد مقابل لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے انپریڈکٹیبلٹی ایکٹ بہت ضروری ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ آپ شاید جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو اچانک کی گئی تبدیلی پسند نہیں آتی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کے لیے انپریڈکٹیبلٹی کا استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کے مد مقابل نے ہمیشہ آپ کو مارکیٹ یا کمپٹیشن سے باہر نکالنے کے لیے کافی محنت کی ہوگی، اور اس عمل کے لیے وہ کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے استعمال سے ہچکچاہٹ نہیں کرے گا۔ اس قسم کے حالات میں آپ کا بہترین اقدام انپریڈکٹیبل یعنی غیر متوقع عمل کرنا ہے۔ غیر متوقع ہونا آپ کے مد مقابل کو آپ کو سمجھنے سے روکے گا، جس سے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ ایک مثال سے ہم اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ باب فشر اور ایک رشین چیمپئن بورس سپسکی کے بیچ کھیلے گئے مشہور 1972 ورلڈ چیمپئن شپ چیس میچ کی ہی مثال لے لیجئے۔ فشر جانتا تھا کہ سپسکی کی ٹیکنیک اپنے مد مقابل کی روٹین اور پریڈکٹیبلٹی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، اور فشر نے انفارمیشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہ اتنا انپریڈکٹیبل کھیلا جتنا وہ کھیل سکتا تھا، یہاں تک کہ میچ کے آنے سے پہلے کے دنوں میں فشر نے یہ تک کلیئر نہیں کیا کہ وہ ریکچیوک تک پہنچ بھی پائے گا کہ نہیں، جو کہ اس ٹورنامنٹ کا وینیو تھا۔ اور جب فشر وہاں پہنچا تو میچ اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے کینسل ہی ہونے والا تھا۔ اس اسٹنٹ کے بعد فشر نے لائٹس سے لے کر کمرے کی کرسیوں کے بارے میں شکایت کی۔ جب انہوں نے ٹورنامنٹ کا پہلا میچ شروع کیا تو فشر نے ہار ماننے سے پہلے کیئرلیس مسٹیکس کی۔ یہ ایک اوڈ موو تھی کیونکہ فشر اپنے پرسسٹنس یعنی ثابت قدمی کے لیے جانے جاتے تھے۔ سپسکی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ کیا فشر حقیقت میں مسٹیکس کر رہا تھا یا پھر دھوکہ دے رہا تھا۔ ان طریقوں سے فشر نے سپسکی کو ان پوزیشن پر پہنچا دیا جہاں فشر اسے لانا چاہتا تھا۔ جب آپ کا مد مقابل بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہے تو آپ جیتنے کی ایک اعلیٰ پوزیشن پہ ہوتے ہیں۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اپنے اوپوننٹ کو پریشان کرنے والی چیزوں سے وہ آپ کے برتاؤ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اپنے ٹاسک سے ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، جس سے آپ کو اپنے جیت کے پلان کو سٹرائک کرنے کا چانس مل جائے گا۔ شطرنج کی 2 گیمز کے بعد فشر نے بولڈ مووز کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ ان سب انسیڈنٹس کے بعد سپسکی نے ہار مانی اور فشر کو ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل مل گیا۔ ایک سٹرونگر اوپوننٹ کے سامنے سرنڈر کرنے سے آپ کو طاقت اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی۔ کیا آپ کبھی کسی کے خلاف یہ جانتے ہوئے بھی لڑنے گئے ہیں کہ آپ کبھی نہیں جیت پائیں گے؟ حالانکہ لوگوں کے لیے سبھی مشکلات کے برعکس عزت کے لیے لڑنا عام بات ہے، لیکن یہ پاور حاصل کرنے کا صحیح راستہ نہیں ہے۔ جب آپ کا اوپوننٹ آپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ گیو اپ کر دیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اپنی ہار کو تسلیم کر لیں۔ یہ ایک اور اسٹریٹجی ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جہاں بازی سے لڑنے والے 2 اوپوننٹس کا جذبہ ہمیشہ مساوی ہوتا ہے، ایسے کیسز میں آپ جانتے ہیں کہ کمپٹیشن میں آپ کو ہرایا جا سکتا ہے، تو آپ کو سب سے اچھا قدم اس سے الٹ کرتے ہوئے سرنڈر کرنا ہے۔ پر ایسا کرنے سے آپ کو پاور کیسے ملے گی؟ آئیے جانتے ہیں۔ اگر آپ گیو اپ کر دیں گے تو آپ کا اوپوننٹ آپ کی جانب سے مطمئن ہو جائے گا اور وہ آپ کو مزید نقصان پہنچانا چھوڑ دے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو آپ کو اپنی اسٹرینتھ ری گین کرنے کا پورا موقع ملے گا۔ ریولوشنری کمیونسٹ رائٹر ڈیٹولٹ برچ کی مثال لیجئے، جو سن 1941 میں یونائٹڈ اسٹیٹس سے یورپ میں آ کر رہنے والے دوسرے انٹلیکچوئل میں شامل ہو گئے تھے۔
دوسری عالمی جنگ کے بعد برچ اور ان کے ساتھیوں کو کانگریس کے سامنے پیشی کے لیے بلایا گیا، جو ہالی ووڈ کے ایک کمیونسٹ انٹرونشن کی تحقیق کر رہا تھا۔ پیشگی کے دوران ان کے ساتھی چلانے لگے اور کمپٹیٹو رویہ اختیار کیا اور کانگریس کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کیا۔ وہیں برچ نے پرسکون اور شائستہ طریقے سے ان سوالوں کے جوابات دیے جو ان سے پوچھے گئے تھے۔ اپنے اچھے رویے کی بنا پر حکومت کی جانب سے برچ کو رہا کر دیا گیا، جس نے ان کے امیگریشن پروسیس میں بھی مدد کی۔ آخر میں ان کا آفر irrelevant نکلا کیونکہ وہ سچ میں ملک بدر ہو گئے اور اپنی لکھائی جاری رکھی۔ ان کے باقی دوستوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ وہ بلیک لسٹ ہوئے اور سالوں بعد بھی پبلش نہ ہو سکے۔ تو برچ نے ایسا ہی کیا اور سیلف امپاورمنٹ اور پاور اپنانے کے سب سے بڑے ٹول سرنڈر یعنی ہتھیار ڈالنے کو چنا۔ اپنی عزت کے لیے بڑی قربانی کی بجائے انہوں نے اسے اپنی لانگ ٹرم اسٹرینتھ بنایا اور سرنڈر کیا۔ تو ہم پھر سے دہراتے ہیں، سرنڈر کرنا آپ کی کمزوری نہیں ہوتا، آپ لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں، اور خاص کر تب جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اوپوننٹ آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس صورتحال میں وقتی طور پر سرنڈر کرنا ایک صحیح طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس سے لانگ ٹرم میں آپ کو طاقت ملے گی اور شاید اپنے اوپوننٹ کا تعاون بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے اچھا برتاؤ کریں تو آپ کو اپنے عہدے کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ کیا آپ کسی اور کے مقابلے میں اچھی پوزیشن رکھتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں اور آپ کے جونیئرز کے درمیان میں فرق واضح ہو تو آپ کو اچھے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یعنی اگر آپ سینئر ہیں تو آپ کو اپنی سینیورٹی کا کردار اچھے سے نبھانا ہوگا، یعنی ہر وقت سینئر جیسا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ ایک دھمکی بھی ہے کہ ایک اونچے عہدے پر کام کرتے ہوئے دوسروں کے برابر دکھنا آپ کی بے عزتی کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ سوچئے کہ آپ ایک سینئر مینیجر ہیں، پر اگر لوگ آپ کو صرف ایک کلرک کی طرح ہی دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اس سے آپ وہ پاور محسوس نہیں کر پائیں گے جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ سن 1830 سے 40 کی دہائی کے دوران فرینچ بادشاہ لوئی فلپ کی مثال لیجئے۔ وہ شاہی تخت کے ساتھ ساتھ اپنی شاہی رسومات کا بھی مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اپنی پوزیشن کی فارمیلٹیز کی بے عزتی کرنے کے لیے وہ اپنے شاہی تاج اور شاہی چھڑی کی جگہ ایک گرے ہیٹ اور ایک چھتری کو کیری کیا کرتا تھا۔ انہوں نے شاہی عہدیداروں میں کبھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کیا۔ ان کی دوستی زیادہ تر بینکرز کے ساتھ تھی۔ بادشاہ کے یہ برتاؤ ان کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ وہ جلد ہی امیروں اور غریبوں کے درمیان یکساں طور پر بدنام ہو گئے۔ امیر لوگ ان سے خوش نہیں تھے، جبکہ غریبوں کو بھی ایک ایسا بادشاہ پسند نہیں تھا جو لو کلاس کی طرح ان سے دوستی تو رکھتا تھا مگر ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے بینکر دوستوں نے بھی ان کا مذاق اڑایا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بنا کسی سزا کے خوف کے جی بھر کے ان کی بے عزتی کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نفرت اتنی بڑھ گئی کہ انہیں اپنا تخت چھوڑنا پڑا۔ عام طور پر نارمل لوگ ہائر کلاس کے ان لوگوں پر شک کرتے ہیں جو ان کے برابر کے کام کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے لوگ سوچتے ہیں کہ آپ بے ایمان یا ڈس آنیسٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک ہائر کلاس کا انسان سمپل طریقے سے برتاؤ کرتا ہے تو نارمل لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پریولیج چھپا کر کوئی چال چل رہا ہے۔ تو پھر لوگوں سے اپنی عزت کروانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کو اسٹریٹجی آف کراؤن یا تاج کی سیاست کا استعمال کرنا چاہیے۔ سیدھے الفاظ میں اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ یا پیش کریں۔ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح سے دوسرے لوگ بھی آپ کو خود سے بہتر محسوس کریں گے۔ جب لوگ آپ کو بہتر پرسن کی طرح برتاؤ کرتا دیکھیں گے تو وہ بھی مان لیں گے کہ آپ بہتر ہیں۔ دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ طاقت حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو ایک طاقتور کے طور پر پریزنٹ کریں۔ مثال کے طور پر سر کرسٹوفر کولمبس نے دربار میں شاہانہ برتاؤ کیا اور لوگوں نے اسی طریقے سے انہیں اپنایا۔ دراصل یہ اس کی پورے اعتمادی تھی کہ وہ اسپین کے شاہی خاندان کے ساتھ میل جول بڑھا پایا تھا، اور آخر میں کولمبس نے اپنے سفر کو فائنانس کرنے کے لیے اسپینش شاہی خاندان کو منا لیا۔ طاقت کے حصول کے لیے دباؤ ڈالنے کی بجائے کسی کو متاثر کرنا زیادہ اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو چوکو لین کے طور پر امیجن کریں۔ وہ چائنا کی ایک تاریخی سلطنت شو کے چیف اسٹریٹجسٹ تھے۔ ساؤتھ کے بادشاہ
مونگو کی جانب سے حملے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس جنگ کو روکنا چوکو لین کے ہاتھ میں تھا۔ یہ جاننے سے پہلے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے۔ فورسفل ٹیکٹکس کا استعمال عقل مندی کی بات نہیں ہے، تب بھی جب وہ سب سے آسان آپشن لگتا ہو۔ اگر آپ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو لوگ خفیہ طور پر آپ کو پریشان کرنے لگ جائیں گے اور آپ کی امیج مارکیٹ میں صحیح نہیں بن پائے گی، کیونکہ فورس کے استعمال دشمنی کو پیدا کرتا ہے۔ لین یہ بات جانتا تھا، اس لیے اس نے فورس کے ساتھ حملہ نہیں کیا، حالانکہ وہ آسانی سے جنگ جیت سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو مونگو، چائنا اور لین دونوں کے ساتھ غیر مطمئن ہوتا اور ملک کو لگاتار خود کی حفاظت کرنا پڑتی، جس سے لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی اور ذہنی دباؤ بھی جھیلنا پڑتا۔ تو اس سے بہتر اقدام جو لین نے کیا وہ تھا سیڈکشن کا استعمال، یعنی کسی کو للچانا۔ لوگوں کو ان کے جذبات کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ان کے جذبات پہ کھیل کر آپ ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب مونگو نے چائنا پر حملہ کیا تو لین نے اسے اور اس کی پوری فوج کو پکڑ لیا۔ مونگو کو اس کے سپاہیوں سے الگ کر دیا گیا۔ مونگو نے لین سے اچھے کی امید نہیں کی تھی، لیکن جب مونگو کو اچھا کھانا اور شراب پیش کی گئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد لین نے دشمن کے سپاہیوں کو آزاد کر دیا۔ مونگو سے وعدہ لیا گیا کہ اگر وہ دوبارہ چائنا پر حملہ کریں گے تو انہیں صرف اس صورت میں رہائی ملے گی کہ انہیں چائنا کے بادشاہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ بدقسمتی سے مونگو اس واقعے کے بعد بھی باز نہ آیا۔ اس نے چائنا پر پے در پے کئی حملے کیے اور ہر دفعہ پکڑا گیا۔ آخر ایک حملے کے بعد لین اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور مونگو کو چائنا کے بادشاہ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا۔ یہ سیڈکشن ایکٹ یعنی للچانا آپ کو طاقت فراہم کر سکتا ہے اور آپ بہت سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ اس قسم کی مثالیں یہ واضح کرتی ہیں کہ ہم طاقت کو کیسے پا سکتے ہیں۔ اس کتاب سے جو پیغام ہم لے سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ دنیا پر تاریخی اعتبار سے پاور اور فتح کے سہارے حکمرانی کی گئی ہے۔ بے شک جدید دور میں بہت بدلاؤ آیا ہے، لیکن کنٹرول اور ڈومیننس کی اہمیت آج بھی بنی ہوئی ہے۔ ناکامیوں اور تاریخی طاقتوں کے ٹکراؤ سے سیکھ کر ہم بھی ایک طاقتور انسان بن سکتے ہیں۔ آپ اوپر بیان کیے گئے 7 اصولوں میں سے کسی ایک کو یا پھر ان سبھی کا اطلاق اپنی زندگی پر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو طاقت کا حصول چاہیے تو یہ آپ کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمری پسند آئی یا پھر اس میں کچھ کمی رہ گئی تو کمنٹس میں ضرور مینشن کریں۔ اسے اپنے دوستوں اور کلیگز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ادب سرائے۔